अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब सदाबहार का एक सबक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा। हज़रत राबिया बसरी एक बड़ी मशहूर ख़ातून गुज़री हैं और उनसे बहुत से लोगों को बहुत अक़ीदत भी है और उनके बड़े मज़े मज़े के क़िस्से भी हैं। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब कोई क़िस्से सुनाए जाते हैं और लोगों को ज़रा महसूस करने के लिए या उनको ज़्यादा ईमानी तौर पे उनका दिल अल्लाह ताला की तरफ लगवाने के लिए, तो बाज़ औक़ात वो क़िस्से जो हैं उसमें थोड़ा-सा मुबालगा भी हो सकता है, यानी कुछ चीज़ों को थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बयान किया जा सकता है। यही फ़र्क है क़िस्सों में और हदीस में। तो हदीस जो होती है वो मुस्तनद होती है, उसके बारे में हमें पता होता है कि कहाँ से आई, कैसे आई, किसने लिखी। किस्से कहानियाँ जो होते हैं उसमें कुछ थोड़ा-सा लोग अपनी तरफ से कुछ आमेज़िश करते ही हैं और ये हर कल्चर, हर रिलीजन, हर जगह इसी तरह से होता है। तो बहरहाल हज़रत राबिया बसरी के इस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे इन किस्सों के बारे में। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम शेख मोहम्मद इस्माइल था। वो उनकी चौथी बेटी थीं। अरबी में 4 को अरबा कहते हैं। इसी मुनासिबत से उनका नाम राबिया रखा गया। फोर्थ, पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही वालिद का इंतकाल हो गया। अच्छा, साथ साथ हम मुश्किल अल्फाज को भी देखते जाएंगे। मुनासिबत का मतलब है कि उसी ताल्लुक़ की वजह से, ठीक है जी। कहीं जाते हुए अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक बर्दा फरोश, यानी जो लोग अगवा करके इंसानों को बेचते हैं, एक बर्दा फरोश इंसानों की खरीदो फरोख्त करने वाला, एक बर्दा फरोश ने पकड़कर उन्हें कनीज बनाकर एक अमीर आदमी को बेच दिया। कनीज मतलब गुलाम बना लिया और एक अमीर आदमी को बेच दिया। उस ज़माने में गुलाम होते थे। वो आदमी बहुत सख्त मिजाज था, उनसे बहुत काम लेता। एक रात उसकी आंख खुली तो उसे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की कोठरी से हल्की सी आवाज़ आई। वो हैरान हुआ कि ये किससे बातें करने की आवाज़ है। उसने कोठरी के करीब जाकर सुना तो आप रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, यानी बहुत रो रो कर दुआएं करते हुए कह रही थी, ए अल्लाह ताला, आप मेरा हाल जानते हैं। मैं वक्त पर नमाज़ें पढ़ना चाहती हूँ लेकिन काम काज में मसरूफ़ होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी कनीज़ का ये कलाम, यानी ये बातें सुनकर राबिया बसरी का मालिक अल्लाह ताला के खौफ से लरज़ गया, काँप गया। उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत करवाने के बजाय बेहतर होगा कि ख़ुद उसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में रहना चाहें तो मेरी खुशनसीबी होगी और अगर ऐसा ना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि जिस ज़ात की आप रात को जाग जाग कर इबादत करती हैं, उसके सदक़े मेरी ज़्यादतियों को माफ़ कर दीजिए। ये हम किसी के सदक़े जब कोई चीज़ कहते हैं तो कहना चाहते हैं कि उसकी खातिर, तो अल्लाह की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिए। अमीर आदमी की गुफ्तगू सुनकर हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, मैं यहाँ से जाना ही चाहूँगी। ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद सैयदा हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े इल्मी मरकज़ कूफ़ा चली गईं। कूफ़ा एक शहर था जहाँ पे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ भी था, हुकूमत का मरकज़ भी था, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद कह लीजिए। वहाँ उस वक्त के बड़े बड़े उलमा मौजूद रहते थे। वहीं आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान हिफ्ज़ किया। कुरान की तफसीर, हदीस और इस्लामी फ़िक़ह को खूब समझा। बहुत सी अहादीस ज़बानी याद की। तालीम हासिल करने के साथ साथ वो दिल व जान से दिन रात इबादत में मशगूल रहती यानी मसरूफ़ रहती। बड़े बड़े बुज़ुर्ग उनके पास हाज़िरी देते और दिन की बातें समझते। हाज़िरी देने का मतलब ये होता है जब किसी बड़े के पास कोई सवाल लेके कुछ पूछने जाते हैं तो ये अदब से कहने का एक अंदाज़ होता है कि हाज़िरी देने गए। हम आज अपने सर के पास हाज़िरी देने गए, यानी उनके पास गए, तो ये अदब से कहने का एक अंदाज़ है। एक बार कुछ मेहमान आए, घर में खाने को सिर्फ 2 रोटियां थीं। इतने में दरवाजे पर किसी फ़कीर ने दस्तक दी और खाने को कुछ मांगा। अब ये जो किस्से हैं ना बेटा,
یہ قصے جو ہیں بس وہ لوگوں کا جیسے کہ اللہ تعالیٰ بہت دیالو ہیں، بہت دینے والے ہیں اور بہت برکت دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو کمی نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں مزید اچھے سے بیٹھ جائیں، اس کے لیے قصے سنائے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا بالکل اسی طرح سے ہوا ہو۔ تو اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری نے دونوں روٹیاں اسے دے دیں۔ مہمانوں کی شکل پر حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا، بھائیو تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ یعنی جب گھر میں مہمان آئے تھے اور کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور 2 روٹیاں رکھی تھیں، تو مہمان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو یہ 2 روٹی کھانے کو ملے گی، انہوں نے اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ تو اب کیا ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اپنا کھانا اٹھا کے فقیر کو دے دینا چاہیے اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ ابھی دیکھو کمال ہوگا؟ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ جس کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اس سے کام لے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا دنیا میں جو کچھ سمجھایا سکھایا ہے وہ اپنی سوچ سمجھ کو ضرور استعمال کرے گا۔ تو بہرحال انہوں نے ایک ایسا کام کیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا ہو کہ جی فلانی ان کی کوئی جاننے والی ہیں یا کوئی ان کی معتقد ہیں، آج ان کے یہاں سے خوب کھانا آنا ہے، تو ان کو یہ پہلے سے پتا ہو، تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہاں سے تو کھانا آنا ہی ہے تو یہ 2 روٹی فقیر کو دے دوں میں۔ تو بہرحال 2 روٹیاں اسے فقیر کو دے دی۔ مہمانوں کی شکل پہ حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا، بھائیو تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کہ اللہ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ ابھی وہ فرما ہی رہی تھی کہ کنیز کھانے کا خوان کا مطلب ہوتا ہے، جیسے اس نے اٹھایا ہوا نا سر پہ، ایک تھال ہوتا ہے، تھال کے اوپر عام طور پہ کپڑا بھی ڈھکا ہوتا ہے۔ خوان لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری نے خوان میں روٹیاں گنی اور فرمایا، یہ واپس لے جاؤ، تمہاری مالکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے واپس جا کے اپنی مالکہ کی بات بتائی۔ مالکہ نے کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان لے لیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ کے لیے نہیں تھا؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو یقیناً غلطی تھی، دوسری بار 20 روٹیاں آئیں، میں نے قبول کیں کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آنی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ بصری کے توکل پر حیران رہ گئے۔ تو بہرحال جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق بنانا ہے، اس کے لیے ہم کس کی مثال لیں گے؟ اس کے لیے ہم اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مثال لیں گے۔ اس کے علاوہ جو قصے موجود ہیں بہت سے بڑے اچھے اچھے بزرگوں کے، ان قصوں کی مدد سے ہم اللہ سے بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کتنے دینے والے ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ لیکن عمل کے معاملے میں اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نبی یا ان کے صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے کچھ مختلف ہوگا، تو ہم اس عمل کو اپنے لیے ایسا عمل نہیں بنائیں گے کہ ہم اسی کو فالو کریں، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے لیے قابل عمل سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو بہرحال عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اگر مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کو کھانا پہلے دے دیا جائے، اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے علم ہو، اور ایسا ہے نہیں کہ آپ نے جب بھی اپنے حصے کی 10 روٹیاں کسی کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو ہے وہ 100 روٹیاں آپ کو پہنچائے گا۔ یہ وعدہ اس طرح سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو جس طرح سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا، اسی لیے مہمان بھی حیران ہوئے، ہم بھی حیران ہوئے۔ بہرحال ایک نیک خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھی، عزت رکھ لی، لیکن یہ کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ دنیا میں ایک چیز خرچ کر کے اور اس بات کا انتظار کریں کہ اب دنیا میں ہی ہمارا پورا حساب واپس ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ رکھی ہے۔ یہاں پہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ بھی دے دیں یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اگر میں نے 100 روپے کسی کو خرچ کیے اور اللہ نے مجھے کہیں سے 200 بھی دے دیے، اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن اگر وہ 200 نہ بھی دیتے اللہ تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں ہم اصل میں اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنی جنت کمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دنیا میں مزید مالدار ہو جانے کی لالچ سے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔
اللہ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو جو مشہور ہیں کہ وہ نیک لوگ تھے بہت زیادہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں زیادہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بڑا بڑا امپورٹنٹ اصول ہے کہ جو زیادہ نیک ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مشہور نہ ہو جائیں۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی ہے اللہ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے انہوں نے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ وفات پائی یعنی انتقال ہوا، اور تدفین ہوئی یعنی ان کو دفن کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ رابعہ بصری خاتون گزری ہیں، ان کے بارے میں ایک مزیدار سا لیسن تھا۔ الفاظ تو میں نے سمجھا دیے آپ کو سارے، سوالوں کے جواب آپ کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت رابعہ بصری کے والد کا نام دیکھیے شیخ محمد اسماعیل تھا۔ حضرت رابعہ بصری امیر آدمی کی غلامی میں کیسے آئیں؟ یہ قصہ آپ نے الفاظ میں لکھیے کہ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں بچھڑ گئیں اور ان کو ایک بردہ فروش نے اغوا کر لیا اور کسی امیر آدمی کو بیچ دیا، یوں وہ اس کی غلامی میں آ گئیں۔ اس طرح سے کہ جواب لکھیے گا۔ کوفہ جا کر انہوں نے کیا کیا؟ کوفہ جا کر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، قرآن حفظ کیا اور فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، بہت سی احادیث بھی یاد کیں۔ تو وہ جو باتیں تھیں وہ یاد ذہن میں رکھ کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ اولیاء کس لفظ کی جمع ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دوست، ایسے لوگ جو کہ زیادہ نیک دکھتے ہیں ہمیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ بہت زیادہ نیک زندگی گزاری ہے انہوں نے، ان کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی عمر کس کام میں گزاری؟ تو یہ تو پوری بات ہوئی گئی کہ حضرت رابعہ بصری نے اپنی ساری عمر نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے گزاری۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب ہمارا یہاں پہ لیسن ختم ہوا۔ کچھ چیزیں مزید ہیں جن کو کہ دیکھ لیجئے، جیسے کہ وقت کیا ہوا ہے، تو کیا آپ کو وقت دیکھنا آتا ہے؟ تو کچھ ذرا اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ 3 اور آدھا جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں 3:30، تو پھر یہ 4:30 اور یہ کیا کہلائے گا 9:30، اور اگر 5:30 ہوگا تو یہاں پہ گھڑی بنا کے 5 اور آدھا دکھا دیجئے، اور 7:30 میں 7 اور آدھا۔ لیکن 1 اور آدھے کو 1:30 نہیں کہتے بلکہ 1 اور آدھے کو 1:30 کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 2 اور آدھے کو 2:30 نہیں کہتے بلکہ 2 اور آدھے کو 2:30 کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ اضافی ہمارا جو فریکشنز اردو میں بولی جاتی ہیں نا، تو اس کے حوالے سے کچھ آپ کا سبق تھا کہ 1 ہوگا پھر 1:30 ہوگا، بلکہ اور شروع کیجئے تو 0 سے شروع کرتے ہیں، پہلے 0 کے بعد 15 منٹ گزرتے ہیں، پھر 15 منٹ ہمارے ہاں اردو میں مختلف ناموں سے کہلائے جاتے ہیں، اس کو ہم 1 گھنٹے کا پاؤ بھی کہتے ہیں اور 1 گھنٹے کا جو ہے وہ ربع بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال فی الحال یہاں پہ وقت کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 بجے کے بعد 30 منٹ ہوں گے تو وہ 1:30 کہلائے گا، 2 بجے کے بعد 30 منٹ ہوں گے تو 2:30 کہلائے گا، اور 1 گھنٹہ پورا ہونے میں 15 منٹ باقی ہوں گے تو وہ 1:15 کہلائے گا۔ جیسے کہ 3 بجنے میں 15 منٹ ہیں تو 2:45، 10 بجنے میں 15 منٹ ہیں تو 9:45، 3 بجنے 15 منٹ ہیں تو 2:45، 7 بجنے 15 منٹ ہیں تو 7:15۔ تو یہ وقت بنائیے 4:45 اور 9:15 اپنے طور پہ گھڑی سے بنا کے دکھائیے، گھڑی بنا کے دکھائیے۔ اور 1 بجنے 15 منٹ ہوں تو 1:15 نہیں کہتے بلکہ خالی پون کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 1 گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد جو 15 منٹ ہوتے ہیں تو وہ سوا کہلاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا مختلف نام ہیں، تو یہاں پہ ہم وقت کے لیے اس کو سوا کہتے ہیں، جیسے 1:15، 2:15، لیکن 1:15 بھی ویسے میں نے کہا نا کہ نہیں کہا جاتا۔ 1 سے 15 منٹ رہ گئے ہوں 1 بجنے میں تو اس کو 1:15 نہیں بلکہ پون کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 1 کے بعد 15 منٹ گزر جائیں تو اس کو 1:15 نہیں کہتے بلکہ خالی سوا کہتے ہیں۔ لیکن باقی تمام وقت جتنے ہیں ان کے جب 15 منٹ گزر جاتے ہیں تو ان کے گھنٹے کا نام لگتا ہے آگے، جیسے کہ 4:15، 5:15، 7:15، 9:15، اب 11:15 یا 2:15 بنا کے دکھائیے آپ۔ تو یہ بڑی آسان سی مزیدار سی بات تھی جس میں کہ ہم نے وقت دیکھنا دیکھا۔ اور اب آخر میں ایک بات اور
کہ آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ مل کے یہ کہانی نویسی کا ٹاپک کمپلیٹ کیجئے. آپ نے جو ہے ہمدردی کی ایک بلبل اور جگنو کی کہانی پڑھی ہے، اچھی طرح سے سنی ہے، علامہ اقبال کی مشہور نظم سنی ہے. اسی کہانی میں جب جگنو نے بلبل کی مدد کی تو اس کہانی کا نام ہمدردی رکھا گیا. تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ کچھ کردار سوچئے. فار ایگزامپل آپ خرگوش اور مرغی کا کردار سوچ لیجئے جگنو بلبل کی جگہ. ایک کو کوئی پریشانی ہو اور دوسرا اس کی مدد کرے. تو اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور کردار سوچ لیں، لیکن مزیدار تب ہوگا جب آپ اس کو جانوروں پہ ہی رکھیں، اور وہ جو جانور کوئی کسی کی مدد کرے تو اس میں واقعی وہ صلاحیت ہو، مطلب وہ کر سکتا ہو نا. جیسے کہ ایک خرگوش تھا، وہ نیچے گر گیا تھا. مرغی تھوڑا بہت اڑ پاتی ہے، کچھ تھوڑا بہت اوپر شاخوں پہ چڑھ پاتی ہے، تو شاخوں سے کوئی چیز توڑ کے لے آئی جو اس کو دے دیا. تو مطلب وہ صلاحیت اس میں ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہا ایک شیر تھا اور ایک چوہا تھا، اور شیر نے جو ہے وہ چوہے کو جال بن کے دے دیا. تو عجیب سی بات ہے نا، نہیں ہوتا نا، شیر جال نہیں بن سکتا. تو ایسا کچھ تھوڑا سا وہ جانور باتیں تو کرتے ہوں، لیکن جن صلاحیتوں کے بارے میں آپ بات کریں وہ اصل میں ہوں ان میں، ورنہ مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.